हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। उर्दू तर्जमा, परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए। पेश लफ्ज़। ये कोई 35 साल पहले की बात है। मैं न्यूयॉर्क का एक इंतहाई परेशान हाल, गमज़दा और बदकिस्मत नौजवान था। पेट की खातिर मैंने ट्रक बेचने का धंधा शुरू किया हुआ था, लेकिन मैं ये तक नहीं जानता था कि ट्रक को चलाते कैसे हैं, और मैंने ये जानने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। इसलिए मुझे इस काम से नफ़रत थी। मेरी मुतवस्सित तबके के एक इलाके में एक कम किराए वाले कमरे में रिहाइश थी, और अपने काम से फारिग होने के बाद उसमें रात गुजारता था। उस कमरे से मुझे सख्त नफ़रत थी और मैं उसकी हर चीज़ से भागना चाहता था, क्योंकि उस जगह इतना ज़्यादा कीड़े मकोड़े और चूंटियाँ थीं कि मुझे अभी तक याद है कि जब मैं सुबह खूंटी पर लटके हुए अपने कपड़े पहनने के लिए उतारता तो उनके अंदर से कीड़े और चूंटियाँ बरामद होती थीं। इस कमरे में जिस तरफ ध्यान जाता यही कुछ नज़र आता था। मैं सस्ते और गंदे किस्म के होटलों में खाना खाने के लिए मजबूर था, और इस खाने की वजह से मैं अक्सर बीमार हो जाता था, और इस जगह भी बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े थे। जब मैं दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने इस वीरान कमरे में आता तो यहाँ हर तरफ उदासी और बेकैफ़ी मुसल्लत होती। मेरा सर चकराने लगता और मायूसी, परेशानी, फ़िक्र और बेबसी के जज्बात दिमाग में हलचल सी मचा देते थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। ऐसा लगता था कि ज़माना तालिब इल्मी में मैंने जो हसीन, खुशगवार और पुरलुत्फ़ ज़िंदगी के बारे में ख्वाब देखे थे, उनकी भयानक ताबीर मेरे ऊपर हावी हो रही है। मैं सोचता, क्या ज़िंदगी इसी का नाम है? यही वो ज़िंदगी का मार्का है जिसको सर करने के लिए मैं इस कदर बेचैन रहता था। क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा इसी तरह रहेगी? और क्या मेरी ज़िंदगी इसी मामूली पेशे, इन्हीं कीड़े मकोड़ों और इसी गैर वाज़े मुस्तकबिल के लिए बनी है? ज़माना तालिब इल्मी में तसनीफ़ व तालीफ़ के मैंने बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे, लेकिन उनको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए ना ही सुकून व इत्मीनान की दौलत मैसर थी। मैं जानता था अगर मैं इस नापसंदीदा पेशे को छोड़ दूं तो इसमें मेरा फ़ायदा है। मेरे अंदर दौलत की हवस नहीं थी, लेकिन आरामदा ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश ज़रूर थी। मैं पेचो खम की इस आखिरी हद तक पहुंच चुका था जिस जगह हर नौजवान को अमली ज़िंदगी की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए एक हतमी और आखिरी फ़ैसला कर लेना चाहिए। मैंने फ़ैसला कर लिया, और इस फ़ैसले ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इस फ़ैसले का ये फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी के गुज़श्ता 35 साल बहुत सुकून के साथ गुजरे हैं, और मैं ऐसी पुरसुकून और आरामदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस पेशे को छोड़ दूँगा जिससे मुझे नफ़रत थी। मैंने मैसूरी में वांसबर्ग के स्टेट टीचर्स कॉलेज में 4 साल टीचिंग की तालीम हासिल की। मैं शाम की क्लासों में बालिग स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा और उससे जो आमदनी हुई उससे अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। इससे मुझे किताबें पढ़ने, लेक्चर तैयार करने और नावल और कहानियाँ लिखने का वक्त मिल जाएगा। आइंदा के लिए मेरा ये नज़रिया होगा कि ज़िंदा रहने के लिए लिखो और लिखने के लिए ज़िंदा रहो। मसला ये था कि बालगों को शाम की क्लासों में कौन सा मजमून पढ़ाया जाए। इस बारे में मैंने अपनी तालीम का जायज़ा लिया। मैंने महसूस किया जिस चीज़ ने कारोबारी फ़राइज़ की अदायगी और दुनियावी मामलात में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है, वो तकरीर के फ़न में मेरी महारत और तजर्बा है। इस बात ने मेरे अंदर झिझक और अदम एतमाद की बजाय जुर्रत और ख़ुद एतमादी पैदा की, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी और कारआमद हैं। दूसरे लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए और राब्ता कायम करने में ये चीज़ें मुफीद ही नहीं बल्कि नागुज़ीर भी हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे मालूम हुआ कि क़यादत उसी के कदम चूमती है जो बेधड़क अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है। मैंने कोलंबिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज़ में शाम की क्लासों में फ़न तकरीर पढ़ाने के लिए दरख्वास्तें भिजवाईं, लेकिन उन्होंने मेरी दरख्वास्त को अहमियत नहीं दी, इसलिए कि वो मेरे बग़ैर ही ये काम चला रही हैं। मैं बहुत मायूस हुआ, लेकिन मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्तों को अहमियत नहीं दी। मुझे YMCA की शाम की क्लासों को पढ़ाने के लिए जगह मिल गई। उस जगह ठोस नताइज दिखाने पड़ते हैं, और वो भी जल्द से जल्द, और ये एक अजीब आजमाइश थी। बड़ी उम्र के लोग इस वजह से मेरे पास नहीं आते थे क्योंकि वो कॉलेजों में कोई बड़ा एजाज़ हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे, या वो माशरे में कोई बुलंद मकाम हासिल करना चाहते थे। वो लोग यहाँ अपनी मुश्किलात का हल तलाश करने आते थे। वो चाहते थे कि जब उनको तिजारती कमेटियों के इजलास में शिरकत का मौका मिले तो वो खड़े होकर बेधड़क बोलते चले जाएं।
سیلز مین کو اخلاقی جرات کی طلب تھی تاکہ جب ان کو مقروض سے قرض واپس لینا ہو تو پہلے اس کو مکان کا چکر لگا کر اپنا دل مضبوط کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس سے جرات اور خود اعتمادی وغیرہ کی ضرورت تھی۔ بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں تاکہ ان کے اہل و عیال ایک کامیاب اور اسودہ حال زندگی بسر کر سکیں۔ ان کی باقاعدگی کے ساتھ فیسیں ادا کی جاتی تھیں، اور جو لوگ بد دل ہو جاتے تھے اور سکول چھوڑ دیتے تو قسطوں کی ادائیگی بند کر دیتے تھے۔ میری کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی اور فیسوں کی آمدنی کے حساب سے ہی تنخواہ ملتی تھی، اس لیے پیٹ بھرنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ عملی نتائج دکھانے پڑتے تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس کلاس میں آئیں۔ کبھی کبھار تو میں سوچتا تھا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری تربیت کا عمدہ زمانہ تھا جس کی کوئی مثال نہیں۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے طلباء کے دلوں میں حوصلہ اور ارادہ پیدا کروں اور ان کے اندر جوش و خواہشات بھر دوں، ان کی مشکلات کو کم کرنے میں ان کی مدد کروں اور ان کے اندر اتنی دلچسپی پیدا کروں کہ وہ اپنی تعلیم خوشی خوشی مکمل کریں اور اپنی تعلیم کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ یہ کام میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اور مجھے اس سے دلچسپی بھی تھی، لیکن بعض اوقات میں حیران بھی ہوتا کہ بزنس مین کتنے کم عرصے میں کس طرح اتنا خود اعتمادی سیکھ لیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو چند ہی دنوں میں اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرانے اور ترقی پانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ طلباء کی کلاسیں میری توقعات سے بڑھ کر ترقی پذیر تھی، اور تیسرے ہی سیشن میں YMCA جو مجھے ایک شام کے $5 نہیں دیتے تھے اب منافع کے حساب سے ایک شام کے $30 دے رہے تھے۔ شروع میں مجھے تقریر کے شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے بارے میں لیکچر دینا ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خیال آیا کہ ان بڑی عمر کے لوگوں میں اس صلاحیت کی بھی ضرورت ہے کہ دوست کیسے بنائے جا سکتے ہیں اور دوسروں کو کس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانی تعلقات کے موضوع پر مارکیٹ میں کوئی مناسب کتاب موجود نہیں تھی، اس لیے مجھے خود اس موضوع پر کتاب لکھنا پڑی، لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ بالکل نیا تھا۔ اس کتاب کو میں نے اپنے طلباء کے تجربات کو بنیاد بنا کر لکھا ہے، اور یہی تجربات آہستہ آہستہ مستقل کتاب کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے اس کتاب کا نام ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل رکھا۔ میں نے یہ کتاب اپنی جماعت کے بالغ طلباء کے لیے لکھی تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح میری دیگر 4 کتابوں کا نام عام لوگوں نے بھی نہیں سنا، یہ کتاب بھی ویسے ہی نامقبول رہے گی اور زیادہ نہیں بک سکے گی، لیکن یہ کتاب تو ہاتھوں ہاتھ بکنے لگ گئی، اور اس وقت میرے علاوہ کوئی بھی لکھاری ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنی کتابوں کے اتنا زیادہ اشاعت پر اس قدر حیرت ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی احساس ہوا کہ بالغوں کے نزدیک ان کے نظریات اور پریشانیوں کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ میرے بہت سارے شاگرد تجارت کرنے والے تھے، ان میں منتظم، کارکن، سیلز مین، انجینئر اور محاسب تقریباً ہر طرح کے لوگ تھے، اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد گھریلو خواتین تھیں جن کی اپنی مشکلات اور پریشانیاں تھیں۔ ان سب لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو ان کی پریشانیاں دور کرنے میں ان کی مدد کر سکے۔ میں نے بہت سی جگہوں پر ایسی کتاب کی تلاش کی۔ نیو یارک کے 5th ایونیو اینڈ 42nd اسٹریٹ NY کے مشہور کتب خانے میں جا کر ڈھونڈا۔ اتنی کوششوں اور تلاش کرنے کے باوجود مجھے صرف 122 ایسی کتابیں ملیں، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوا کہ وہاں کیڑے مکوڑوں پر 189 کتابیں تھیں۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیں کہ کیڑوں مکوڑوں پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد فکر و پریشانی کی کتابوں سے 9 گنا زیادہ تھیں۔ کیا یہ قابل افسوس نہیں؟ فکر و پریشانی انسان کو گھن کی طرح کھائے جا رہے ہیں، اور ان سے نجات حاصل کرنا انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس انتہائی اہم مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر کالج اور سکول میں تعلیم کا بہترین نظام ہونا چاہیے کہ ان سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے ڈیوڈ سی بری نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو وری سکسیسفلی میں لکھا ہے کہ بلوغت کو پہنچ کر دنیا کے تجربات سے نمٹنے کی ہم میں اتنی اہلیت ہوتی ہے جتنی کہ پرندے میں اولین پرواز کی۔ نتیجہ، ہمارے ہسپتالوں میں آدھے سے زیادہ بستروں پر جذباتی و نفسیاتی امراض میں مبتلا مریض نظر آتے ہیں۔ میں نے یہ 22 کتابیں پڑھیں اور ان کے علاوہ اس موضوع پر جو کتاب بھی ہاتھ لگی خرید لی، لیکن ان میں کوئی بھی ایک ایسی کتاب نہ تھی جو میرے کسی کام کی ہو۔ چنانچہ میں نے خود اس مضمون پر کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔
میں نے اس کتاب کو آج سے 7 سال پہلے لکھنا شروع کیا اور اس دوران میں نے تمام زبانوں کے فلسفوں کی ان کتب کا مطالعہ کیا جن میں فکر و پریشانی کا تذکرہ تھا۔ حکیم کنفیوشس سے لے کر چرچل تک ہزاروں لوگوں کی سوانح عمریوں کا مطالعہ کیا اور زندگی کی مختلف شاہراہوں پر جو ممتاز ہستیاں نظر آئیں، مثال کے طور پر جیک ڈیمسی، جنرل عمر بریڈلے، جنرل مارک کلارک، ہینری فورڈ، ایلینور روزویلٹ، ڈیورتھی ڈیکسن وغیرہ، اور ان سے بھی ملا، لیکن یہ سب مختلف تجربات تھے۔ میں نے ایک یہ کام اور کیا جو مطالعہ اور ملاقاتوں سے بھی زیادہ اہم تھا۔ میں نے اپنی کلاسوں پر جو بذات خود ایک لیبارٹری کی طرح تھیں، مسلسل 5 سال تک فکر و پریشانی پر حاوی ہونے کے تجربات کیے، اور میرے خیال میں یہ لیبارٹری دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی پہلی اور واحد چیز تھی جس میں کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ طلباء کو فکر و پریشانی دور کرنے کے طریقے اور اصول بتائے جاتے تھے اور انہیں ان پر عمل کرنے کی ہدایت دی جاتی، پھر جو نتائج حاصل ہوتے ان کو جماعت میں پڑھ کر سنایا جاتا۔ اس کے علاوہ طلباء ذاتی طور پر جو بھی باتیں جانتے وہ بھی سنی جاتی، اور اس طرح ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا۔ اس بنیاد پر میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا کہ پریشانیوں کو ختم کرنے کے بارے میں کسی نے بھی اتنی باتیں نہیں سنی ہوں گی جتنی کہ میں نے سنی ہیں، اور اس موضوع پر میں نے سینکڑوں تقاریر پڑھی ہیں جو امریکہ اور کینیڈا کے 170 شہروں میں ہماری کلاسوں میں پڑھی گئیں، اور اس پر لوگوں نے انعامات بھی حاصل کیے۔ یہ کتاب صرف من گھڑت واقعات کا مجموعہ نہیں اور نہ فکر و پریشانی دور کرنے کے اصولوں پر دقیانوسی مشوروں کا دفتر ہے۔ اس کے برخلاف میں نے اس کتاب میں جیتے جاگتے انسانوں کی مختصر مگر مکمل اور معتبر شہادتیں جمع کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہزاروں افراد نے اپنی پریشانیوں اور مسائل سے کس طرح نجات حاصل کی ہے۔ ایک بات قطعی طور پر اور بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب عملی اعتبار سے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، اور اس کو پڑھ کر آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور متاثر ہوں گے۔ یہ کتاب لکھتے وقت بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں کسی فضی شخص کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی ایسے فرد کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی آپ شناخت نہ کر پائیں۔ کتاب میں تمام لوگوں کے مکمل نام اور پتے دیے گئے ہیں، اور صرف چند نام ایسے ہیں جو بعض وجوہات کی بنا پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں اول تا آخر حقائق بیان کیے ہیں، اور ان کی تائیدی شہرت کے لیے تحریری دستاویز موجود ہیں جن کی درست ہونے کی پوری ذمہ داری لی گئی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب تصدیق شدہ ہیں۔ فرانس کے مشہور شاعر، ادیب، نقاد اور فلسفی پاولر ویلری کا قول ہے کہ آزمودہ نسخوں کا نام سائنس ہے، اور یہ کتاب بھی فکر و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا کامیاب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، لیکن ایسی بہت ساری باتیں ضرور ملیں گی جن پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ جب غفلت اور سستی کا یہ عالم ہو تو نئی باتیں جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہیں کہ مکمل اور بھرپور زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ ہم دنیا جہاں کی باتیں پڑھ اور سن چکے ہیں۔ ناواقفیت اور ناعلمی کا شکوہ نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ عمل نہیں۔ اس کتاب میں پرانے اور بنیادی حقائق کو ہی مؤثر اور خوبصورت انداز میں دوبارہ بیان کیا گیا ہے، اور مثالوں کی مدد سے ان کو واضح کیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ پرانی باتوں میں نیا رنگ پیدا کیا جائے اور باسی پھولوں سے تازہ خوشبو آنے لگے، اور بنیادی حقائق کی عظمت و سربلندی پھر سے سامنے آئے، تاکہ آپ کے دلوں میں کام کرنے کی خواہش پیدا ہو، آپ کے سینے امنگوں سے بھر جائیں اور آپ فوراً عمل پر آمادہ ہو جائیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ اس نیت سے نہیں خریدیں گے کہ یہ کتاب لکھی کیسے گئی ہے، بلکہ آپ تو عمل اور حرکت کی تلاش میں ہیں۔ بہت اچھا، ہمت کر کے اس کتاب کے پہلے 5 ابواب پڑھ ڈالیں۔ اگر ان کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اپنے اندر ایک نئی قوت کا احساس ہو جس سے آپ اپنی فکر و پریشانی پر غالب آ سکیں، اور آپ کے دل میں تازہ زندگی کی خواہش پیدا ہو جائے اور آپ کا سینہ تازہ جذبے سے لبریز ہو جائے، تو پھر اس کو آگے تک پڑھتے چلے جائیے۔ میرے رب نے چاہا تو میری یہ کوشش مجھ جیسے اور بے شمار لوگوں کی زندگیاں سنوار چکی ہوگی، اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔